अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज इमरान खान साहब को फिर दोबारा कोर्ट में जाना है। लेकिन जो कल हुआ उसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था, क्यों हुआ और उसका इम्पैक्ट अब क्या पड़ेगा। नंबर दो, गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हुई हैं, क्रैकडाउन है और लगता यूँ है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उसका रिएक्शन शो किया जा रहा है और ख़वातीन समेत जो बंदा पकड़ा जा रहा है उसको पकड़े जा रहे हैं। आफ्ताब इकबाल को देखें, इमरान रियाज को देखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी, यू नेम इट, हर बंदे को पकड़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्त फैसल रहमान जो पीटीवी के सीनियर एंकर हैं उनको भी पकड़ लिया गया। वो उनको पहले पीटीवी से निकलवाया गया और फिर उनको पकड़ लिया। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अब हमने देखा है कि अंदर से कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि आपने कोर्ट मॉडल लाहौर का तो सुन लिया, इसके अलावा भी कुछ खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेंट शो कर रहे हैं और वो ऑर्डर्स भी कई दफ़ा वो नहीं ले रहे हैं सही तरह। तो इसका ज़रा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इनका जो है आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इसका तजिया करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपके और हमारे बहुत ही महबूब जनाब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजिया निगार जनाब हैदर मेहदी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? बड़े नवाजिश सर, बहुत शुक्रिया। ये मुझे हैदर भाई ये बताएं, जो कल हुआ है ये अचानक हुआ है या ये आपको प्लान लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल के इस्टेब्लिशमेंट ने कोई प्लान डिवाइस किया कि एक वे आउट मिले, थोड़ा सा एक फेस सेविंग मिल जाए? क्या ये बात दुरुस्त है या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑन देयर ओन ये फैसला किया जी? इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हार भाई, मैंने मैंने ना इस पे एक छोटा सा जिक्र किया था अपना। आज सुबह मैंने एक लाइव वीलॉग किया था एग्जैक्टली इसी को, और मैंने इसके दो डायमेंशन लिए थे। मैंने कहा जी, एक डायमेंशन है कि अगर हम नॉर्मल प्राइमा फेसी देखते हैं कि ये क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे लिया है बिकॉज वो समझते हैं कि ये वाकई बहुत ही गलत तरीके से हुआ और उन्होंने इसको उठाया और किया, और उन्होंने जो फिर एक्शन किया रिलीज करने का, और एक एक दिन इमरान को रिलीज करके पुलिस लाइन में किया, तो ये चीज खुशाइन है कि उसको रिलीफ मिल गया। अब रात को अच्छा गुजारेगा, एक अच्छी जगह पे गुजारेगा। ये एक नॉर्मल है कि जी हमारा कोर्ट जो है ना वो हरकत में आया। अ, थोड़ा सा सवालिया निशान ये होता है, चूंकि फिर अब आदमी ना उस दूसरी तरफ जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, कि जब ये हुआ और जब ये हो रहा था, तो अगर ये इतना इनको था कि ये बड़ा गलत तरीके से हुआ है कि हर बिकॉज खुलेआम हुआ, सरेआम हुआ, सबके सामने हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कुड हैव टेकन दिस इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बल्कि हमने सब लोगों ने सवाल उठाया, मैंने भी वीलॉग में लोगों ने उठाया कि यार सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों बैठा है, ये तो इतनी ब्लेटेंट ब्रेजन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, और सबको पता है कि किस तरह से ये एक किस्म का बिल्कुल ही जैसे एक डाकू नहीं आते किसी के चल में, तो उन्होंने नहीं किया। और पूरा दिन उसके बाद कत्ल गारत, और रात को फिर जलाओ गिराओ, अगला दिन ये हो। तो दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि सुप्रीम कोर्ट क्वाइट क्यों रहा। अगर उन्होंने ये बात करनी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं की? तो इस पर यह सवाल उठता है कि आया सुप्रीम कोर्ट को फिर कहा गया कि देखो ये करो, वरना ये तो जलाओ घिराओ और हो जाएगा, ये हालात और खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर किसी के कहने पे ये किया। अगर उन्हें किसी के कहने पे किया तो दो चीजें मेरे लिए इसमें नजर आती हैं। एक तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि उन्होंने अपने जो सवादीदी इख्तियार था उनका उस पर उन्होंने नहीं किया, और उनकी डिले इसकी उसकी डिले की वजह से ये जो 70-80 लोग बेचारे जान दो बैठे हुए, जिसमें मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, जिसकी मैं बार बार आपके शो में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेजर साजिद बुखारी, बहुत हाँ, वो दलेर फोत हुआ। मुजाहिद जी। हाँ, उनका हाँ। बेचारे वो छलांग मार रहे थे अपने घर की बैल्कनी से दूसरे घर की छत में, तो वहीं उनको जो है मेरा ख्याल है हार्ट अटैक हुआ और वहीं ओए वो होए होए, इंतकाल कर गए। और ओए होए। 7 महीने बेचारे जेल में रहे अपने बेटे के साथ, और मुझे मेरे साथ राब्ते में थे, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैं राब्ते में था, उनके साथ बात करते थे। इतना दलेर आदमी था, वो अपने पैसों से, खुदा की कसम, वो थाना थाना जाता था और देखता था कि जो कोई बहुत ही मजबूर बंदा है ना, बेल उसके पास नहीं है और वो कसूरवार नहीं है, उसको बेल पे छुड़वाता था अपने पैसों से। और कुछ जानता भी नहीं था, कोई सियासी काम नहीं।
اور مجھے تصویر بھیجتا آج میں فلانی جیل میں گیا ادھر سے میں نے اس کو اوہ، چھڑوایا ہے مہدی میں ادھر گیا یار مہدی تو بڑا کام کر رہا ہے میں نے کہا یار میں کیا کام کروں جو تو کام کر رہا ہے اصل مجاہد تو تم ہو اس آدمی کی جان لی گئی تو میں وہ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے چونکہ میں ذاتی طور پہ آدمی کو 50 بلکہ کیا ہاں اٹس اے بھائی پرسنل لاس. he's a great guy اور وہ اس وقت پی ایم اے میں بھی ویری ویری بریو ویری ڈائریکٹ آدمی تو یہ بھی ان کے یہ آئی تھنک آئی ول ہولڈ دا سپریم کورٹ رسپانسبل اگر انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا اور کسی کے لیکن ان کو یہ پہلے بھی اور اگر انہوں نے اپنی ثوابدیدی اختیار کیا تو پھر پہلے کیوں نہیں کیا یہ ہے تو کہ جی ان کو کوئی تھوڑی سی ہولڈنگ سپیس مل جائے کوئی بریتھنگ سپیس مل جائے بیکاز بیسکلی پیچھے تو سارا کام کر ہی رہا ہے عاصم منیر ہے اور سنگل ہینڈڈلی کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک دو جرنیل اس کے ساتھ جو کرے جو اپنے لیے بہت بڑی اور بہت ہی ہولناک ایک فیوچر میں قبر کھود رہے ہیں اپنے لیے جو عاصم کو اس کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں تو شاید ان کو بریدنگ سپیس چاہیے ہو کہ یار پھر بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں کیا بریدنگ سپیس شاید ان کو مل گئی کوشش انہوں نے شاید کی تھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرنے کے لیے کہ شاید وہ بھی نہیں اب یہ وہ ہی کرے جو انہوں نے 2 ہفتے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم ایمرجنسی لگائیں سنا یہ ہے وہ میں کنفرم کسی سے نہیں ابھی تک ہو رہا لیکن بہت عام سنا جا رہا ہے اور ملٹری سرکل سے بھی میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے کنفرم کوئی نہیں کر رہا لیکن کہتے سب ہے کہ جی دی نیول چیف اینڈ دی ایئر فورس چیف اینڈ دی چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہے نا ان تینوں نے انہوں نے ریفیوز کر انکار دیا کیا. اٹینڈ کر تو یہ ایک تو یہ دس از واٹ آئی سی آف دا سپریم کورٹ لیکن سپریم کورٹ اور نے دیکھیں نا حیدر بھائی سپریم کورٹ کے پاس کیس گیا ہوا ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی ڈسکریشنری پاورز جو ہیں وہ یوز کرتے ہوئے وہ ان کو رہا بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے رہا نہیں کرنے دیا نہ پھر انہوں نے کہا بھی کہ مجھے بنی گالا بھیج دیں انہوں نے نہیں جانے دیا یہ کیا بات ہوئی کہ پھر آپ نے ادھر ہی ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیا اور کہہ دیا چلیں جی آپ ہمارے گیسٹ ہوں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا اس طرح یہ بہت ہی بھونڈا اور بہت ہی اس سے تو بہت اور سوالیہ نشان اٹھتے ہیں نا کہ بھائی کیوں آپ نے اس کو کیوں نہیں جانے دیا بانی گالا یہ اس لیے نہیں جانے دیا کہ جی بانی گالا اگر میں جانے دیں تو کل جب بانی گالا سے ہی آئے گا تو پورا کاروان ساتھ آئے گا تو اگر کاروان ساتھ آئے گا تو پھر ہم کاروائی شاید نہ کر سکیں وہ تو ابھی بھی آئے گا وہ تو ابھی ابھی بھی بھی آئیں گے آئے گا لوگ اور ابھی ہے ہاں وہ جمع ہاں غفیر ہے ادھر ہاں تو پھر یہ جو اس طرح کی انہوں نے چیز کی یہ اور پھر ساتھ یہ بھی honestly کہہ دیا کہ جی جو ڈیسیژن دے گا ہائی کورٹ وہ آپ نے ماننا ہے اور جس طرح کا یہ چیف جسٹس وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو جی دیکھیں جی سپریم کورٹ نے اتنی اپنی مورل اتھارٹی کو خود ایروڈ کیا ہے خاص طور پہ یہ 2022 اپریل کے بعد سے نا ان کی مورل اتھارٹی پروگریسولی ایروڈ ہوتی گئی ہے ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ بندیال بہت سخت آدمی ہے منیب بڑا زبردست آدمی ہے اجال الحسن بڑا زبردست آدمی ہے لیکن ہم ایک عجیب بلو ہاٹ بلو کولڈ ٹائپ چیز آتی ہے آپ ایک پیٹنٹ پرائم فیسی آپ دیکھ رہے ہیں بہت برا بڑی زیادتی ہو رہی ایک آدمی کے ساتھ 150 کیسز اس کے خلاف رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور کو وہ تو کموکی سے لے کر ڈومیلی سے لے کر پتہ نہیں پنجگور سے لے کر کہاں اسی طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا اس کی جی آئی ٹی کیا کسی کو پتہ ہی نہیں کو پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تم نے جو آدمی نومینیٹ کر رہے ہیں اس کی بیوی ہیں دونوں ان کی جو بیوائیں ہیں دونوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں آپ آرڈر کریں جی آئی ٹی کو کہ یار ان بندوں کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں ہمارے سامنے پیش کریں نہیں کرتے ہمارے سامنے پیش کریں ہمیں بلائیں ندیم انجم کو بلائیں جی فیصل نصیر کو بلائیں جی آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کراچی کو بلائیں جی سارے وہ پولیس والوں کو بلائیں جنہوں نے یہ اچھا ٹھیک ہے تو یہ میں بار بار دیکھتا ہوں تو مجھے نا سپریم کورٹ کے ہم وہ ان کے اوپر جو لوگ برا بلا میڈیا وغیرہ کہتے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے کہتے ہیں ان کی اپنی انہوں نے مورل اتھارٹی کو ایروڈ کیا ہے تو
آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا مقصد تھا کہ جی ایک دن اس کو یہاں ٹھہراؤ. بھائی آپ نے اس کو ریلیز کیا، ہاں، آپ گھر جانے تھے. گھر کل جانے دیں. وہ آ کے وہ کل آ ہاں، کے پیش ہو جائے گا. سو بہت بہت سوالیہ نشان ہیں. اب وہ کچھ ایک مجھے کسی نے کہا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ بڑا ایک فائن بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے کہ حالات خراب بھی نہ ہوں اور حالات ٹھیک طرف بھی آئیں. 14 مئی از راؤنڈ دا کارنر. اس کے اوپر ہمیں کوئی کہتا فرق ہی تو کوئی پڑا ہے نہیں ہے. ویسے حیدر بھائی، اس میں ٹیمپریچرز میں ایک دم فرق تو پڑا ہے، کنسیڈریبل فرق پڑا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اگر انصاف کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر انصاف صحیح طرح کریں. پھر آپ یہ ہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ رات کو ادھر رہیں، آپ کے پاس 8-10 لوگ رہ سکتے ہیں اور صبح پھر آپ نے جانا ہے اور پھر آپ نے کورٹ کا ڈیسیجن ماننا ہے. بائی دا وے میں نے سنا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بہت ہی عجیب جو آدمی ہے، اس نے ریکیوز کیا ہے آج اسے جی سننے سے. جی. اب پتہ اچھا نہیں جی. کیا وہ اس میں ہوتا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کیس جاتا کس کے پاس ہے. اگر تو یہ جائے گا کیانی کے پاس تو شاید کیانی ہو گیا، اور وہ دوسرے ہیں سردار اعجاز اسحاق، میرا خیال ہے شاید ان کا نام ہے. وہ ایک ان کے جج ہیں، اور بابر ستار. یہ ذرا پروسیجرل ججز ہیں، تھوڑا اوپن مائنڈیڈ کرتے ہیں. وہ جو دوسرے جج ہیں دو جنہوں نے ٹیرین کے خلاف دیا، وہ تو تب تو ٹھیک ہے. اگر جہانگیری کے پاس گیا نا تو خطرہ ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس لگتا کس کے پاس ہے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ لگا کس کے پاس ہے؟ نہیں، یہ نہیں ابھی تک پتہ چل رہا، لیکن یہ پتہ چلا کہ سی جے جو ہیں انہوں نے ہاں کہا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا تو بیٹھنا ہی وہاں پہ نہیں بنتا تھا. جو سر. بندہ اتنا کمپرومائزڈ ہے. سر بالکل سر. میں تو سی جے کے متعلق پوچھتا پھر رہا تھا سارا دن کہ اس بندے کو لگایا کس نے. تو پتہ چلا ثاقب نثار صاحب نے ان کو جج بنایا. بڑے میں بڑے نے کہا تحفے دیے یار انہوں نے. ثاقب نثار صاحب نے کیا کر دیا. میں نے ان کو بائی دا وے ایک پیغام بھیجا ہے ابھی وائس نوٹ کا کہ ثاقب صاحب اس چور نو تسی لے کے آئے ہو، ہن سانو دسو انہوں کڈن کس طریقے. مطلب ہی واز ان کے متعلق مشہور تھا کہ بہت ہی سب آپٹیمل ایڈوکیٹ تھے. ایک فیملی کی وہ پھر رہی ہے کہ انہوں نے اس کو جج اپنا، جب یہ لائر تھا اپنا لائر بنایا. بھائی بہن میں آپس میں جھگڑا تھا کسی پراپرٹی کا. یہ جا کے بہن نے اس کو ہائر کیا، یہ جا کے بائک سے جا کے مل گیا اور کیس پورا خراب کر دیا کیس میں. مطلب یہ ویری یہ کامن. لیول ہے تو میں نا. نے ہاں، ہے یہ لیول ہے نا اس کا. یہ لیول ہے. تو اس کو جج بنا دیا. اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ 2031 تک ہائی کورٹ کا جج جی رہے گا ماشاء اسلام اللہ، آباد ہائی ہماری کورٹ. قسمت دیکھیں آپ، ہماری قسمت دیکھیں. تو سر اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک ہوگی اگر اس جیسا بندہ ہائی کورٹ کا جج اسلام آباد کا 31 تک رہے یا تو ابھی سر آپ قاضی. فورسی کیا کریں گے؟ آج کیا فورسی کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں عمران کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. عمران کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں. تو اگر جو جج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو وہ اپنی وہ بایو میٹرکس دینے گیا تھا نا اور بیل کے لیے، تو وہ تو بیل ہونی چاہیے. نیب کا کیس ہے ہی کوئی نہیں. نیب نے کمپلیٹلی سارے پروسیس کو، القادر کیس کے جو اس میں ہے سارے پروسیس کی تباہی مچائی ہوئی ہے. نہ اب وہ پورے وہ سارے وہ جو ہے نا اس کے یہ جو لاجسٹکس کمپنی کی وہ چٹیں ہوتی ہیں کہ جی اتنے بجے ہم نے فلانا بھیجا اس کو نوٹس لانا. وہ عمران کو جو 1 تاریخ کو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، سوری 1 تاریخ کو، 28 تاریخ کو انکوائری سے کنورٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں. 1 تاریخ کو وارنٹ ایشو ہو آرڈر جاتا ہے آ جاتا اریسٹ ہے. کا. ہاں. اور ایک اس کو نوٹس ملتا ہے 5 تاریخ کو، اور ایک اس کو نوٹس ملتا ہے شاید 8 تاریخ اور پہلی کو کو. چھٹی بھی ہے. اور پہلی کو بڑے جناب انہوں نے بڑی محنت کر کے نذیر مستری نے، نذیر بٹ عرف نذیرہ مستری اس کو کہتے ہیں. بائی گوڈ یہ بالکل کنفرمڈ ہو گئی ہے کہ یہ اس کو نذیرہ مستری اس لیے کہتے تھے نذیر بٹ کو. یہ قسم سے یہ ہر جگہ مشہور ہے کہ یہ ہر جگہ جا کے جتنی بلڈنگیں بنی ہوتی تھیں جہاں تھوڑی جو اس کو توڑواتا تھا اور کہتا تھا یہ نئی بناؤ، اور سارے کانٹریکٹر سے پیسے کھاتا تھا یہ. اور نذیر بٹ، اور اس کو 9 ڈویژن کا یہ جی او سی تھا، اس کو وہاں سے سیک کیا تھا. ہی واز ریمووڈ فرام کمانڈ بیکاز آف انکمپٹنس اینڈ سم سے ایون کاورڈس. پتہ نہیں کاورڈس کیا اس نے شو کی ہوگی. اور اس کو
پھر یہ کس نے اس کو پروموٹ کیا، کوئی کہتا ہے راہیل نے، بات جو میں نے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں نے کہا یار چولہے بھاڑ میں جائے یہ. تو اس کو جب پروموٹ بھی کیا تو یہ جا کے لگ گیا این ڈی یو کا پریزیڈنٹ، بیکاز اس کو یہ کور کی کمانڈ نہیں دے رہے تھے. این ڈی یو کا پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے ایک لاسٹ پوسٹنگ ہوتی ہے، وہ ہاں کھٹے لائن ٹائپ کے بندے نے ہاں ریٹائر ہونا ہے تو چلو جی آؤٹ ٹو پاسچر. وہ کہتے ہیں نا یو پٹ دا ہارس آؤٹ ٹو پاسچر کے ادھر جا کے گھاس کھا کے مر جائے. تو یہ این ڈی یو کی یہ پوسٹنگ کبھی کبھی کھٹے لائن ہوتی ہے، پھر بندہ نکل بھی آتا ہے وہاں سے. سعید بھی کھٹے لائن تھا، لگایا تھا. نکل آیا تھا بیکاز سعید کی کوئی جگہ نہیں تھی. بائی دا وے جب اس کو ڈی جی رینجرز ایمرجنسی میں وہاں سے نکالا تھا، بیکاز اس کے خلاف ایک بہت بڑا چارج آ رہا تھا جو اس وقت سی جی ایس ہے کہ علی رضا عابدی کا جو قتل ہوا تھا ایم کیو ایم کا لیڈر، اس کے اندر یہ ملوث ہے. تو ان کو ڈر تھا کہ اس کے خلاف کوئی اور ایکشن نہ لے لے ایم کیو ایم وغیرہ، تو اس کو وہاں سے باجوے نے نکال کے ادھر لایا. ہاں اینی وے وہ چلا جاتا ہے عمرے پہ. تو اس کیس میں کوئی جان ہے نہیں. ایک تو یہ پروسیجرل جان نہیں ہے، اور اس کے اندر جو اس کی کانٹینٹ ہے نا اس میں بھی جان نہیں ہے کہ جی کہاں وہ ویئر ڈڈ دی کرپشن ٹیک پلیس ہو رہی ہے. ہاں بے ضابطگیاں ضرور ہوئی ہیں. میں اس وقت بھی بہت بڑا سوال اٹھایا تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ میں کیوں دیا ہے بھائی؟ یہ پیسہ ایکسچیکر میں آئے، حکومت پاکستان کا پیسہ ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ شہزاد اکبر نے کیا پٹی پڑھائی عمران کو، کیا اس نے گیم کرائی کہ یہ ملک ریاض کے ساتھ مل کے جو ہے نا، بیکاز شہزاد اکبر اس میں بہت بڑا ڈاکو چور ہے، مجھے پکا یقین ہے. عمران اس میں کوئی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے کرپشن کی. ایک تو توشہ خانہ کا کیس تو خواجہ عارض کہتا ہے کہ جی ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں آپ کے سامنے، تو وہ بھی کوئی کیس نہیں. تو لیکن رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں نا، رانا صاحب نے کہا جی کہ ہم گرفتار کریں گے. رانا ثناء اللہ کہیں گے گرفتار کریں گے، اگر وہ گرفتاری کی کوئی جواز ہو تو گرفتار کریں گے نا، ایسی تھوڑی گرفتار کر سکتے. جواز آپ کو جواز تو ان کو پتہ ہی آپ کو کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو جوازوں کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتا دوں اسرار بھائی، میں آپ کو بتا دوں جو میرے پاس خبریں آج آئی ہیں نا فوج کے اندر سے، مجھے ایک سرونگ بریگیڈیئر نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ سر میں اپنے ٹروپس کو اب نہیں ٹرسٹ کر سکتا. میں اپنے ہاں کہتا ہے سر آئی کانٹ ایون ٹرسٹ، آئی وانٹ ٹو ٹرسٹ ان دا سینس کہ دے ول فالو مائی آرڈرز. کہتا ہے سر جس دن ٹروپ نے انکار کر دیا نا کسی نے، کہتا ہے وہ اس دن ختم ہوگی کمانڈ. تو پھر کمانڈ ختم ہوگی بالکل. تو ایک ویڈیو مجھے آڈیو کسی نے مجھے بھیجی، معافی چاہتا، ایک مجھے آڈیو بھیجی اس کا، بلکہ ابھی وہ ہے نہیں، وہ لگتا ہے کہ کسی یونٹ کا سی او ہے سروے، اور لگتا ہے اس نے کسی سینئر اپنے ویٹرنز گروپ میں وہ کی ہے. وہ لٹرلی رو رہا ہے اس کی آواز میں. وہ کہتا ہے جی مجھے صبح سے 30-35 لوگوں کے فون آئے ہیں، رو رہے ہیں لوگ کہ یہ ہم نے ساری سروس کی، ہم نے اس ملک کی اتنی خدمت کی اور ہمیں یہاں لا کے رکھ دیا ہے فوج نے، ہمارے آرمی چیف نے. کہتا ہے میرے یونٹ کا لانگری جو ہے، کوک جو ہے، اس نے بھی فون کیا. وہ کہتا ہے کہ سر یہ کہاں، میں تو یہ کھانے پکاتا تھا، میں وضو کر کے کھانے پکاتا تھا ٹروپس کے لیے، افسروں کے لیے جو پوسٹوں پہ جاتے تھے، کہ یار یہ ملک کی اتنی خدمت کرے فلانا، یہ ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. کہتا ہے میں وہ کسی سینئر آفسر کو خطاب کر کے کہہ رہے کہ سر میں ان کو کیا جواب دوں گا، یہ کہاں ہمیں سکھایا تھا این ڈی یو میں، یا کہاں ہمیں سکھایا تھا ملٹری اسٹریٹجی میں یا نیشنل سیکیورٹی میں، کہ ہمیں کون سے یہ ڈاکٹرن سکھائے گئے تھے کہ ہم یہ دن دیکھیں گے. ہماری تو ساری زندگی جو ہم نے اس فوج کو دی اور ہم نے اس کے لیے کام کیا وہ سب ختم. تو یار یہ تو بڑی خطرناک سچویشن. آج آپ نے دیکھا، وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک بلاگ میں بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی کسی نے ویڈیو مجھے بھیجی کہ وہ کس طریقے سے رو رہے تھے، کہ جس طریقے سے جو لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور جو خواتین کے ساتھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اور وہ ایک ویل چیئر والی خاتون کو جس طرح انہوں نے اڑایا اس کو.
Can سر you میں imagine ابھی this? میں اس کو نا بار بار دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس عورت کے ساتھ. what do they wanted to do with her? Did they want to arrest her? اگر arrest کرتے یار اس کو اٹھا لیتے ہے, اٹھا لیتے نا, یا ویل چیئر میں بٹھا کے ویل چیئر اٹھا لے. they are dragging that woman, اس بیچاری کی ٹانگ, وہ پولیو اوئے ہوئے افلیکٹڈ ہوئے، لیگ ہے اس کا. توبہ میں استغفر تو اللہ۔ I was shaken to the core. اور جو معید بیچارے نے کیا ہے, معید از انڈر لاٹ آف پریشر. میں نے اس کو بڑا ایک سپورٹیو میسج بھیجا ہے بیکاز obviously he feels that his life is threatened. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بات سن, میں اور عادل جو ہے ہمارے اوپر تو ہم تو تیرے سے 100 گنا زیادہ باتیں کرتے ہیں, اگر ہمیں ابھی تک نہیں اڑا سکے نا تو آپ بے فکر رہیں, نہیں کریں گے. تھریٹن آپ کو ضرور کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا چپ ہو جائیں. انشاءاللہ میں نے given him a lot of hope. لیکن But اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس میں وہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا, ٹرسٹ بٹ ویریفائی. اس کو اپنے ویریفائی ضرور کرتے رہیے گا, یہ نہ ہو کہ لور کریں آپ اپنے گارڈز اور نہیں مسئلہ نہیں خراب ہو جائے. نہیں نہیں سر, میں نے اس کو کہا ہے بیکاز یہ بہت پبلکلی جب باہر جاتا ہے, گیدرنگز میں جاتا ہے. میں نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے مجھے جتنی یہ یہاں پروٹیسٹ وغیرہ ہیں مجھے بہت آتے ہیں, بٹ مجھے ہاں لوگ کہا گیا بلاتے ہے ہیں. کہ آپ نے نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے میں عید کی نماز نہیں جا سکا, ایک خاص جگہ پہ میں جانا چاہتا تھا, میں وہاں نہیں جا سکا. تو میں نے اس کو صرف کہا ہے لائے لو, ڈو یور جاب, بی کیئرفل ہو یو میٹ. نئے لوگ آئیں گے آپ سے تعلق بنانے آتے ہیں, میرے اتنے فوجیوں نے پبلک مجھے گیدرنگ میں فون. نہ جائیں بس. ہاں, اور نئے لوگوں سے بھی دور رہیں, دعوتیں نہ ایکسیپٹ کریں کسی کی. I mean be careful, just be careful. ہاں, یو نیور نو, یو نیور نو. یہ جو ویل چیئر والی اور یہ عورتوں کے ساتھ جس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے, اور میں تو ٹیرر کریٹ کر رہے ہیں نا, یہ جان بوجھ کے کر رہے سر ہیں. یہ یہ جو عمران کو جس طریقے سے the manner he was arrested, ٹیرر کریٹ کر رہے تھے. I think it is beyond. عمران کا تو خیر واقعی ٹیرر تھا, اور بٹ یہ جو عورتوں کے ساتھ ہے نا, یہ this does not make sense. یہ سر ہماری پنجاب پولیس کی سائیکی ہے یہ یار. ہماری پنجاب. یہ آپ دیکھتے نہیں اس کے وہ ڈار کے گھر میں جا کے اس کی والدہ کے ساتھ کیا کیا, اور اس کے گھر کو کیسے توڑا انہوں نے. اور اب تو کورٹ کمانڈر ہاؤس کے بارے میں بھی آ رہی ہیں خبریں کہ وہ بھی پہلے سے سب کچھ ڈیزائن تھا. سر وہ 100%, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, اس دن صبح کو ویلاگ کیا میں نے بھی کہا تھا. آپ نے بھی کہا تھا نا سر, میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے شاید آپ کو بتایا تھا یا کسی اور کو بتایا تھا, میں نے تو پی ٹی وی کو دیکھا ہوا ہے نا. پی ٹی وی میں بھی انہوں نے جب دھرنا ہو رہا تھا تو پی ٹی وی کو بھی انہوں نے ایسے ہی کروایا تھا. آئی واز دیئر. میں اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہو کے گیا تھا, وہاں پہ سیکورٹی ختم ہوئی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ سیکورٹی کیسے چلی گئی یہاں سے. آپ کو پتا ہے دھرنا جو تھا وہ پی ٹی وی کی جو بیک وال ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنا پروگرام کر کے واپس گیا ہوں, میں نے کہا یار یہ سیکورٹی آج کیوں نہیں نظر آ رہی. تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو لوگوں کو لیور ان کیا ہے. ہاں, تو یہ تو 100%. تم جی میں تو آئی واز کلیئر, اور میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں, عادل کو, اور وہ اکبر تھا ہمارا, میں نے کہا دیکھو. تو اس میں مجھے یہ بتائیں حیدر بھائی کہ یہ جو آج کورٹ کمانڈر لاہور کا بھی سنا ہے ہم نے, سجاد صاحب کا, کہ انہوں نے سلمان غنی صاحب کا, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کی کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں. تو اس کی کیا رپورٹس ہیں, اور کیا باقی لوگوں پہ بھی کوئی آپ کو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں میں ایک ڈسنٹ ہے؟ ان کی سلمان کی تو خیر اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ وہ ریومر سے اوپر ہی ہے. سلمان کی تو خبر یہ ہے کہ ایک انہوں نے فلیگ مارچ ابھی کیا تھا لاہور میں. فلیگ مارچ آپ کو پتہ ہے ہم بھی کرتے تھے فوج میں, وہ جیپیں لگا دی, 3-4 توپیں ان پہ رکھ دی, بڑی بڑی آر جیپوں پہ ہم نے بندے بٹھا کے, ایک وہ آگے مشین گن لگا دی, اس کی بیلٹ لٹکا دی, ہیلمٹ شیلمٹ پہن کے نا, بندوقیں ہم نے بھی اپنی پسٹل لگائی ہوتی تھی افسروں میں, اور ہم جی سڑکوں پہ کرتے ہیں. یہ انگریز کیا کرتا تھا پرانے زمانے میں ہندوستان کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہی ٹریڈیشن پاکستان افواج نے بھی اختیار کی جب انہوں نے مارشل لاء لگانے شروع کیے. اس کو فلیگ مارچ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا نا جھنڈا لے کے, فلیگ تو آپ جا کے نا شہر کی گلیوں میں اور سڑکوں میں پھر لوگوں میں دہشت پھیلائیں کہ ہم آ گئے ہیں. یہ ہم بھی کیا کرتے تھے ضیاء کے زمانے میں.
تو ابھی جناب وہی پرانا سکھائے ہوئے گھسا پھٹا طریقہ، عاصم منیر نے کسی کو کہا کہ لاہور میں فلیگ مارچ کرو کہ لوگوں کو ڈرائے. اب کون ڈرتا ہے فوج سے؟ وہ گاڑیاں جا رہی تھی، لوگ ان کو تھپڑ مار رہے تھے، جوتے پھینک رہے تھے، بوتلیں پھینک رہے تھے، اور وہ بےچارے وہ سپاہی ایسے ایسے، تو سپاہیوں پہ ترس آ رہا تھا. ہاں ترسی خدا آتا ہے کی اور کیا. تو اور کیا. یہ آرڈر جو تھا نا فلیگ مارچ کا، یہ سلمان کو نہیں دیا گیا، یہ ڈائریکٹ ڈیو کو اور بریگیڈ کو دے گیا، اس کو بائی پاس کر بائی دیا. پاس کیا ہے. ہاں دیکھیں تو نا، یہ اس غلط سے بات ہے نا. ہی فیلٹ ویری offended. اس نے کہا جی آئی ایم دا آبویسلی. کور کمانڈر. ان کا آبویسلی تھا کہ اگر اس کو کہیں گے یہ ریفیوز کر دے گا کہ یہ نہیں جی نہیں میں نے کرے گا. ہاں فلیگ ہاں. مارچ نہیں کرنی ہے. اس طرح تو پھر آئی وہ تھنک یونٹی جو آف کمانڈ تو ختم ہو جاتی ہے نا. سر اب تو ختم ہو گئی نا یونٹی آف کمانڈ. یہ عاصم عمان سے یونٹ کے لیفٹیننٹ کرنلز کو ڈائریکٹ آرڈرز دے رہا تھا کیا کرنے کے لیے، ڈائریکٹ آرڈر. یہ آج تک فوج میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے آرمی چیف نے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو، مطلب آپ نے کور کمانڈر کو بھی چھوڑ دیا، ڈیو کو بھی چھوڑ دیا، بریگیڈ کمانڈر کو بھی چھوڑ بریگیڈ دیا، کو بھی چھوڑ دیا. 3 لیولز کو چھوڑ کے آپ چوتھے لیول پہ ہم تو نارمل سیولین آرگنائزیشنز میں کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ڈونٹ بائی پاس دا چین آف اتھارٹی. جیسے ہی ایبسلیوٹلی. آپ نے چین آف اتھارٹی کو بائی پاس کیا، آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں نیوٹرل کر دیا. ٹھیک ہے نیوٹرل جی. کر دی. بالکل صحیح بات. تو اچھا جی، ایک سلمان ایک 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 اطلاع یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روک دیا، اسٹے دے دیا ہے. بات ٹھیک ہے تو نا. تو یہ کس نے دیا ہے؟ جج کا نام آیا؟ یہ آپ کے چیف جسٹس صاحب نے دیا جی. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو ان کے شاخانہ سامنے خواجہ حارث پیش ہوئے ہیں، اور خواجہ حارث کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کو، خواجہ حارث نے کہا جی یہ کمپلینٹ جو ہے یہ مجاز اتھارٹی کی طرف سے داخل نہیں کرائی گئی، تو اس لیے پھر انہوں نے اسٹے دے دیا، جس کو روک دیا. اب لیٹس سی اور اب اس باقی جو کے کیس ہے. اتنے پروسیجرل لوپ ہولز ہیں نا، میں نے کہا تھا اس میں اتنے پروسیجرل لوپ ہولز ہیں، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور وہ جج کہتا ہے آپ جو مرضی کہتے رہے خواجہ صاحب، میں نے تو آج انڈائٹمنٹ کرنی ہے. اس نے کہا جی یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تو ہمارے جج ہیں. سر وہ کسی نے مجھے کہا، آپ میرے خیال ہے عادل نے کہا تھا، اس نے کہا وہ ایڈوانس لے لیا تھا، اب وہ خرچ لیا اس نے کسی چیز پہ، اب اس نے پورا کرنا ہے. پیسے لے کے کھاتے تھے یہ سارے بکے، یا ڈرے ہوئے ہیں، یا بکے ہوئے ہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، یا دونوں. بلیک میل بھی ہو رہے کمپرومائزڈ ہیں ہو گئے نا پھر تو. آپ اور ڈرے ہوئے پیسہ بھی بھی. ہوں تو پھر بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا جی حیدر بھائی ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کل ہم نے ریئیکشن دیکھا جس طریقے سے مریم نواز کا اور دوسری مریم کا بھی، اور جس طرح انہوں نے اچھا. تھریٹ کیا ہے. آفتاب ہاں اقبال کی میں بات کر رہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آفتاب گرفتاریاں، اس کے بعد جو گرفتاریوں والا سلسلہ ہوا ہے، آفتاب اقبال ہو گئے، اس سے پہلے عمران ریاض، اور ایک پوری سیریز آف ڈاکٹر شیریں مزاری اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اور اس طرح MNAs وہ علی محمد خان اور دوسرے، اور یہ سب لوگ گرفتار ہو گئے. یہ کیا اس کا ریئیکشن تھا جو سپریم کورٹ میں ہوا؟ یار یہ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ ان کی گیم وار گیمنگ کون کر رہا ہے، بیکاز جو بھی ان کی وار گیمنگ کر رہے ہیں نا، یا تو وہ بہت بڑا زبردست پی ٹی آئی نے کوئی مول اندر چھوڑا ہے کہ ان سے ساری یہ حرکتیں کراؤ، جس طرح وہ شیخ رشید کہتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دوست جو ہے نا وہ مریم صفدر ہے، کہ جس تباہی مچائی ہے اس نے اپنی پارٹی کی اور سیاست کی نا، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، عمران خان بھی چاہتا نہ کر سکتا. بائی گاڈ یہ فوج کے اندر کوئی ایسا ہے، کوئی جرنیل انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جو ان کو کہتا ہے یہ کر لو، یا ASPR کا سٹیٹمنٹ یہ دے دو، اب یار یہ 6 بندے اٹھا دو، اب یار یہ کر دو، بیکاز ایوری تھنگ از رانگ. اس کے اندر کوئی حکمت مجھے نہیں نظر آتی. یاسمین راشد کو اریسٹ کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ شیرین مزاری کو آپ اریسٹ کر کے کیا کر لیں گے؟ علی محمد از اے پیس میکر لائک آفتاب. علی محمد واز نون ان PTI جو کہتا تھا نہیں باتیں کرو، نہیں باتیں کرو، جھگڑا نہیں. خدا کی قسم یہ کمپلیٹ اپوزٹ تھا مراد سعید کے. ہے بڑا دلیر آدمی، نہیں، لیکن بہت کہتا ہے سینسیبل آدمی. مفاہمت کرو، باتیں کرو، جھگڑا نہ کرو سب. یاسمین راشد از ناٹ اے ریبل راؤزر. یاسمین راشد از اے ویری سینسیبل.
آفتاب اقبال میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. آفتاب اقبال یہاں آیا, وہ مجھے کنونس کر رہا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ حیدر ٹون ڈاؤن یور ریٹورک, یہ تم نے عاصم کے اوپر جو بندوقیں کھولی ہوئی ہے نہیں کرو, دیکھو عاصم اچھا آدمی ہے, عاصم وہ کرے گا. میں نے کہا بات سن, میں آفتاب یہ اس طرح آدمی نہیں ہے, لیکن اگر تم کہتے جی مجھے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جی یہ میں جو ہے نا ہی از اے پیس میکر, یہ چاہتا تھا. میرے پروگرام میں آیا پچھلے ہفتے, اس نے یہی بات کی, اس کو اتنی بیچارے کو گالیاں پڑی, لوگوں نے اتنا کرٹیسائز کیا, آپ کامنٹس میں جا کے دیکھیں کہ یہ فلانا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, مہدی صاحب اس کو مت بلائیں. اور مجھے پتا ہے آفتاب کا, مجھے دیکھیں وہ ہی از اے ٹی وی گائے, وہ کوئی عمران کا اس کے لیے ایک سپورٹر ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی بغیر لڑائی جھگڑے کے ہو جائے. مطلب دیکھیں آئی ہیو ٹو ایکسپٹ واٹ اقبال ٹیلز می ایٹ فیس ویلیو, ٹھیک ہے, میں اقبال کے میرے پاس کوئی ہڈن ایجنڈ ہے. اس کے گھر 18 بندے آئے, 18, 5 ویگوز میں, ساری کی ساری ان مارکڈ, بلیک ونڈوز, ایک ڈی ایس پی تھا یونیفارم میں, باقی سارے بندے شلوار قمیضے میں عام. دوپہر کا وقت تھا, they entered his house, first they opened the door of his father, 95 سال کا بندہ, اس کو گوریاں مار کے بند کر دی. اس کا کیا, یہ لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, اپنے فارم ہاؤس میں تھا, بیوی اور بیٹی دوسری جگہ پہ تھے, لاہور والے. دروازہ کھولا, اس کا کمبل کھینچا اوپر سے, یہ مجھے اس کی بیٹی نے بتایا, اس کو اٹھایا کہ چلے, اور کیا کدھر, یہ سمجھ گیا. اس سے پہلے وہ اس کا ایک وہ گھر میں کام کرنے والا بندہ تھا, اس کو تڑاک تھپڑ مارا کہ تو نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہاں. تو اس نے کہا جی وہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے, میں اس کونے میں ہوتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہاں ہے. They took him in the car in the Vigo, didn't say where they were taking him. ابھی کو تقریباً 2:30 بجے, میرا خیال 18 گھنٹے ہو گئے. The family has no idea where he is, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اور پولیس والے کچھ نہیں کہہ رہے. میں تو گارنٹیڈ کرتا ہوں کہ یہ 7 لارنس روڈ آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کا جو دفتر ہے نا, اس کو باہر رکھا ہوا ہے. اب کس لیے رکھا ہوا ہے یہ؟ آفتاب اقبال سے کیا پوچھیں گے یار, کیا پوچھیں گے؟ ہاں, آفتاب اقبال کیا کرے گا؟ اس سے کہیں گے تو پروگرام نہ کر, تو عمران کے حق میں تو بولنا, بیکاز اس کی بڑی فالوئنگ ہے, اس کا ایک ویلاگ جو ہے وہ 5-5 لاکھ ملین کی ویوز ہوتی ہے. بالکل. These guys don't understand. اپنا اسرار بھائی اور عادل راجہ, میں اکبر اور ایک اور بندہ, کبھی اس میں شاہین سے بھائی بھی آتا ہے, فلانا آتا ہے, کرتے وہ کمبائنڈ اس کی ویورشپ کو 10 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے بعد کی. یہ اب یہ کیسے نہیں رکنے والا, نہیں سر, ان کو نہیں سمجھ آتی. میں یہی اوپر سے روز کوئی نہ کوئی آڈیو نکال دیتے ہیں, آڈیو سے کیا نہیں, والا کیا آڈیو سے عمران خان کا قد کم ہو جائے گا. آڈیو کی نیگیٹو چھوڑیں, آڈیو کی پازیٹیو اب ہوتا ہے. وہ جب آڈیو آتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں او جی اچھا ایک اور آڈیو آ گئی, زبردست. مطلب they are themselves building up Imran to heights that Imran could never have imagined. کہ اگر اس کے پاس ایک فل ٹائم پروپیگنڈا مشینری بھی ہوتی نا لاکھوں آدمی کی, وہ بھی وہ کام نہ کر سکتے جو یہ سنگل پسلی ڈھکن قسم کے لوگ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں آئی آنیسٹلی کوشچن. میں آج ایک بہت سینئر ایک افسر سے ملا آج دوپہر, اس کی بھی کہانی کسی دن آپ کو میں سناؤں گا, بڑی انٹرسٹنگ کہانی. وہ کہتے تھے حیدر میں حیران ہوں ان کی وار گیمنگ, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, یہ اس نے مجھے آئیڈیا دیا, میں حیران ہوں ان کی وار گیمنگ میں کہ یہ کس طریقے سے پلان کریں. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو یونٹ میں جو ایڈجوٹنٹ ہوتا تھا نا, اور ہمارے سینئر میجر وہ اس سے بہتر وار پلاننگ کرتے, یونٹ کے اندر چھوٹی سی ہے, کرنیل کمانڈ کرتا ہے یا جی. تو یہ جو سچویشن ابھی مجھے جو بہت زیادہ خوف وہ یہ ہے کہ عاصم از کارنرڈ, ہی ہیز نو آپشن. اس کے پاس آپشن ختم ہو گئے, اس کے پاس ختم تو نہیں کہتے ہے, کر سکتا ہے کہ میں مارشل لاء ڈکلیئر کر دوں اور 4-6 جرنیل کا ہم نہیں مانتے, وہ کر سکتا ہے ایمرجنسی, لیکن ہی ہیز نو آپشن. تو یہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. اب یہ اگر یہ ڈیسپریٹ ہو جائے, کوئی یہ ڈیسپریٹ سٹیپ نہ لے لے. اور جو میرے نظر میں سب سے زیادہ خطرناک ڈیسپریٹ سٹیپ ہے
وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران کو ایلیمنیٹ کرائے کہ ایک دفعہ ایلیمنیٹ ہو گیا, رائٹنگ ہوگی, مہینہ چلے گی, قابو کر لیں گے, عمران تو گیا نا. تو یہ ایک مجھے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھ لینا کہ رائٹنگ کا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کے پی کے سے کہ باڑے کی ساری جو اسلحہ مارکیٹس ہیں ادھر سے سارا اسلحہ جو ہے وہ خرید لیا گیا ہے, اور انہوں نے کیا دے دی کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح تو خرید اسی طرح ہی صحیح. وہ آپ نے بھی شاید وہی سنی ہوگی, وہ جو کہتے ہیں کہ 2 ارب روپیہ کا مال جو ہے 48 گھنٹے میں بکا, اور 23 عام ڈیلر جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بندوقیں کوئی نہیں, اب سب خرید لی, دکانیں خالی ہو گئی ہیں, دکانیں خالی. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے 1 اسٹیپ بیکورڈ کیا کچھ یا نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہیں پہ؟ یار نہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو ایک دن کا ٹھہراؤ ہے یہ obviously I mean بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ نے اپنے طور پہ لیا, بیکاز اگر لینا ہوتا تو پہلے لیتا, یہ کسی کے کہنے پہ لیے. اور دیکھیں کون چاہتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک موت بھی اور ہو. سارے صاحب ہم بڑے آرام سے کہتے تھے 70 لوگ مارے گئے, مجھے سر میرے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا, آج 22 سال ہو گئے ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا. اٹ واز ون نیوز آئٹم کہ جی تباہ ہوا ہے خاندان ابھی تک. میری بہن جو ہے نا بیوہ, وہ نا وہ شی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ شاک, ہر چلڈرن. یہ بہت یہ بڑا یہ ایک موت بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا, اور یہ ویسے آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے ان کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہداء ہیں, ان کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی, اور بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, بلکہ میرے جاننے والے مجھے کہہ رہے تھے جی کہ اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کو اسپانسر کریں, ایک فیملی کو اڈاپٹ کریں اور ان کو مہینے کا کچھ خرچہ بھیجیں, تاکہ یہ لوگ جو بیچارے شہید ہوئے, یہ تو حقیقی آزادی کے اصل ہیرو تو یہ ہیں. یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ ہم ایک شہداء فنڈ نا, آئی تھنک میں آپ عادل وغیرہ ہم یہ مل کے we must propagate that, اور and we must raise some money out of it. یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے, this is very good. نہیں, اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے فیملیز کو. آفتاب کا تو سوری آپ وہ میں نے آفتاب کی بات بیچ میں لے آیا, آپ کچھ سوال آپ کر رہے تھے. بس میں آخر میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم سمجھیں کہ کیا دیکھتے ہیں آگے. دیکھیں ہاں میں سوری میں بہک گیا تھا, آپ نے عاصم کے پاس عاصم کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے. ہی ہیز ویری لمیٹڈ آپشنز. اس کے پاس اپنے جرنیلوں کی سپورٹ نہیں ہے. جو 2-3 جرنیل ہیں وہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں, ندیم انجم, سعید اس کا CGS, اس کا 10 کور کمانڈر شاہد امتیاز, عامر گجرانوالہ, بابر افتخار کراچی والا, یہ بہت ایکسپوز ہو گئے. مجھے تو وہ جو مریم اورنگزیب نے ایک بات کی, ججز کو تھریٹ کیا کہ آپ کے گھر جلائے جائیں گے, میں نے اپنے وی لاگ میں کہا, میں نے کہا مریم اورنگزیب کی جو یہ بات ہے شاید درست ہو, لیکن جس جج کو سب سے زیادہ خطرہ ہونا چاہیے نا وہ چیف جسٹس عامر فاروق ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ. مطلب جتنا غصہ لوگوں کو ان دو کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, میں کوئی انسائٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتی ہے, کین یو امیجن دی منسٹر آف انفارمیشن پاکستان کی وزیر ایک کھلی پریس کانفرنس میں ایک اوپن تھریٹ دیتی ہے پاکستان کے ججز کو, ہم تو یوٹیوبر ہیں نا, ہم تو گالی ہیں, ہمیں تو لوگ کہتے ہیں تو یوٹیوبر, وہ ہے نا ایک وہ ڈپٹی وہ ایک بندہ ہے, پتہ نہیں آپ نے اس کا سنا ہے کہ نہیں, وہ بڑا مزیدار ہے. ویسے جب میرا بہت سٹریس ہوتا ہے تو میں وہ ڈپٹی ہوئے کو سنتا ہوں تو میں تھوڑی اس کے آپ نے دیکھا اس کو؟ ویسے نہیں, میں نے نہیں دیکھا. سر آپ ضرور دیکھیں, بہت فنی آدمی ہے, بڑا وہ ڈپٹی کہتے ہیں اس کو بابر افتخار کو, اور مریم کو کہتا ہے ڈڈو چارجر. اللہ معاف. تو وہ تو یہ she has the guts and the audacity to publicly threaten, and ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ انسائٹ کر رہے تھے کہ جی وہ جٹی عمرہ جائے کراؤڈ اور فلانا. میں نے کہا یار میں تو ایک سمبولکلی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سٹارمنگ آف دا بیسٹیل ہوتی ہے نا, تو فرینچ ریولوشن کا جو سب سے نمایاں جو 2 سمبلز ہیں نا,
وہ ہے بیسٹیل کی سٹارمنگ ہے اس کا جو جیل, اور دوسرا وہ گلیٹین, وہ جو لوگوں کی گردنیں کٹتی تھی, گردنیں اڑاتی تھی. یہ دو چیزیں ہمیں فرینچ ریولوشن کی ہمیں یاد ہے. مجھے بھی یاد ہے, مجھے اس لیے یاد ہے کہ مجھے نیلام گھر میں ایک دفعہ گیا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے, تو اس میں میرے سے انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا گلوٹین کیا ہوتی ہے, تو میں نے بتایا 500 روپیہ انعام ملا تھا مجھے. ہاں طارق عزیز نے مرحوم نے مجھے 500 انعام دیا تھا. اچھا میں بھی گیا تھا, آڈینس میں بیٹھا تھا, اس نے سوال پوچھا تو جواب نہیں آیا تو ادھر ہی بٹھا دیا. چلیں کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی پلیز وائنڈ اپ کریں. جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ ہی از گاٹ ویری لمیٹڈ آپشن. پی ڈی ایم تو ڈیسپریٹ ہے, وہ تو دے ول ڈسٹروائے پاکستان. Do you think this یہ جو establishment ہے they will prove Air Marshal مرحوم اصغر خان صاحب wrong who said in his book the khakis are frozen above the shoulders. سر یہ تو بہت لوگوں نے کہا ہے. وہ مین آن ہارس بیک کی کتاب ہے بڑی فیمس, I'm forgetting the author's name. وہ کہتا ہے جب بائی دا ٹائم یہ جرنیل بنتا ہے اس کی ہر صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے سوائے اپنی سروائیول. دس از ریٹن اباؤٹ ملٹری جنرلز ان جنرل اکراس دا ورلڈ. یہ صرف پاکستانی ہے, ہم تو ویسے ہی کمینے ہیں, ہماری ڈی این اے میں بھرا ہوا ہے ہزاروں سال کا کوٹ کے. اوپر سے جرنیل بن جاؤ, پہلے ہی سے کمینہ ہو آپ, اوپر سے آپ جرنیل بن جاؤ تو پھر تو سونے پہ سہاگا. تو بٹ آئی ٹیل یو ویئر از دا ہوپ. میں نے خدائے قسم اسرار بھائی in my 67 years, I mean I can go back and think when I was clearly think when I was 5, 6, 7 or you know bhutto ka maine period bada clearly, you know, young, I was a young man, joined the army also. mashallah dekh میں نے پاکستان میں اتنا زیادہ شعور اور اتنی زیادہ سوچ کے اندر تبدیلی یوتھ میں اور لوگوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور جذبہ دیکھیں نا, شعور بھی ہے اور جذبہ بھی ہے. جذبہ بھی. یہ جو معید نے بات کی ہے نا مورل ڈیگریڈیشن جو سوسائٹی کی کولیپس ہے, یہ ایک خطے میں ضرور ہے جو کہ پرانی باقیات کے اندر پلا ہے. یہ پولیس فورس ہے, پرانی باقیات. آپ اسی قوم میں سے نا جب آپ اچھے لوگوں کو پولیس میں لے کے آئیں گے, اسی قوم میں سے اچھے لوگوں کو بیوروکریسی میں لائیں گے, عدلیہ میں لائیں گے, فوج میں لائیں گے, جس طرح پہلے لاتے تھے چانٹ کے فوج میں لاتے تھے, ایسے نکالتے تھے. ایک سیکنڈ میں اگر بندے نے جھوٹ بولا, چوری کی, ہمارے زمانے میں بہت جلدی نکل جاتے تھے بیچ میں لوگ 2 نمبر, لیکن جنرلی نہیں نکلتے تھے. تو یہی قوم جو ہے نا آپ کو ایک عظیم قوم بنے گی. یہ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں. دیکھیں جی عمران خان کے لوگ بہت کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اتنا عظیم آدمی قائد اعظم کے بعد آیا ہے جس نے ایک پوری قوم کی سوچ کو بدل دیا. ایگزیکٹلی میں ابھی اپنے ولاگ میں یہی کہہ رہا تھا کہ قدر کرو اس بندے کی جس کے اس اسٹیچر کا بندہ پورے پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہوگا. سر میرا تو خیال ہے اس وقت دنیا میں نہیں ہو. وہ اس کی جو ایکس بردر ان لا وہ کہہ رہا تھا, کہتا ہے عمران کا جو فیتھ ہے نا, وہ کہتا ہے ان دی اینڈ ایوری تھنگ ول ورک آؤٹ. کہتا ہے اس کا فیتھ, اور کہتا ہے اس کو نیچر سے اتنا پیار ہے بیکاز ہی بلیوز نیچر از دا بگیسٹ مینیفیسٹیشن آف دا کریٹر کے پھول, اور اسی لیے اس نے سونامی کے. وہ صوفی آدمی ہے. دیکھیں جی کہاں سے وہ چلا, اس کی زندگی پلے بوائے یہ وہ, اور چلتے وہ کدھر پہنچ گئے. اور یہ لوگ جتنا مرضی اس کو کالا کرنے کی کوشش کریں اس کو نہیں فرق پڑتا. اس کو پتا ہے اس کا ایمان, اور لوگ اس کو سپورٹ کو گراتے ہیں کیسے, وہ کلٹ فالوئنگ. یہ حامد میر نے کہہ دیا جی. اور تک حامد میر کو آپ سوچیں کرن ٹھاپر کے پروگرام میں, ایک انڈین پروگرام میں عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی, کہتے ہیں اٹ از اے کلٹ فالوئنگ. تو میرے سے وہ کسی نے پوچھا, میں نے کہا حامد میر از ٹو دا میڈیا واٹ مریم صفدر از ٹو پالیٹکس. حامد میر میڈیا کا مریم صفدر ہے.
حامد میر جو ہے نا میڈیا کا بلاول زرداری ہے مجھے پتا ہے آپ کا وہ ساتھ انہوں نے کام وام کیا ہوگا. نہیں ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں. میں دا بہت نیوز میں تھا, وہ جنگ میں تھا. بہت خطرناک آدمی ہے بیکاز اس کی فالوئنگ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, کبھی ادھر جاتا ہے سینٹر میں, کبھی لیفٹ جاتا ہے, کبھی رائٹ جاتا ہے, ہر جگہ خوش رکھتا ہے. اس کی بیٹے کی شادی ہوئی, آپ نے دیکھا کون کون آیا, اے ٹو زیڈ ساری دنیا آئی. ہاں وہی باجوہ ہے جس کی ابھی مٹی پلیت کرتا ہے, اسی سے اس نے سب سے زیادہ, وہ اس کو سب سے زیادہ خبریں دیا کرتا تھا, اسی سے اس نے اپنے آپ کو اور آگے بڑھایا. یہ بہت بڑا, مطلب کہ میں آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنا تباہ کیا ہے پاکستان کے یوتھ کا ذہن اور لوگوں کو کنفیوز کیا ہے, اور ڈیلیبریٹلی اس نے ڈسٹارٹ کی ہے ہاف ٹروتھس, فیکٹس, فبز. پاکستان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے, اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ جو دور کر دینا. جو میں تو سمجھتا ہوں ہمارا سب کچھ پورا ہو جائے گا. جو لوگ اس تکلیف میں ہیں اس وقت, میں جس سے بھی بات کرتا ہوں یقین کریں دل خون کے آنسر ہوتا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ معاملات صحیح طرح ہو سکیں اور اچھے انجام تک منتج ہو سکیں. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, السلام علیکم, خدا حافظ.